बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज जो तेरे शायान शान है, और हमारे साथ भी वही मामला कर जो तेरी शान के मुताबिक है। बेशक तू ही इस बात का हकदार है कि तुझसे डरा जाए और तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल मुस्तनद ख्वाबनामा ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। अपनी तज़किरतुल औलिया सीरीज़ में आज हम अल्लाह के जिस वली का तज़किरा करेंगे वो हैं हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह। आपका शुमार अहले तक़वा और अहले वरा में होता है। आप इब्तदाई दौर में टाट का लिबास, ऊनी टोपी और गले में तस्बीह डाले सहरा बसहरा लूट मार किया करते थे और कज़ाकों के सरगना थे। गारतगरी का पूरा माल तकसीम करके अपने लिए अपनी पसंदीदा शय रख लिया करते थे। इसके बावजूद न सिर्फ खुद पंजगाना नमाज के आदी थे, बल्कि खुदाम और साथियों में जो नमाज न पढ़ता उसको खारिज अज़ जमात कर देते। एक मरतबा कोई बहुत ही दौलतमंद काफ़िला उस जानिब से गुज़र रहा था। उनमें से एक मालदार के पास बहुत रकम थी। चुनाचे उसने लुटेरों के खौफ से ये सोचकर कि अगर रकम ही बच जाए तो बहुत अच्छा है, सहरा में रकम दफन करने के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक बुज़ुर्ग को मुसल्ला बिछाए तस्बीह पढ़ रहे हैं। ये देखकर वो मुतमईन सा हो गया और वो रकम बतौर अमानत उन बुज़ुर्ग के पास रखकर जब वो काफ़िला में पहुँचा तो पूरा काफ़िला लुटेरों की नज़र हो चुका था। चुनाचे वो शख्स जब अपनी रकम की वापसी के लिए उन बुज़ुर्ग के पास गया तो देखा कि वो हज़रत लुटेरों के साथ मिल के माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। उस बेचारे ने इजहार तासुफ़ करते हुए कहा कि मैंने अपने ही हाथों अपनी रकम एक कज़ाक के हवाले कर दी। लेकिन हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने करीब बुलाकर पूछा कि यहाँ क्यों आए हो। उसने डरते डरते अर्ज़ किया कि अपनी रकम की वापसी के लिए। आपने फरमाया कि जिस जगह रख कर गए थे वहीं से उठा लो। और जब वो अपनी रकम लेकर वापस हो गया तो आपके साथियों ने पूछा कि ये रकम बाहमी तकसीम करने की बजाय आपने वापस क्यों कर दी। आपने फरमाया कि उसने मुझ पर एतमाद किया है और मैं अल्लाह ताला पर एतमाद करता हूँ। फिर चंद यौम बाद लुटेरों ने दूसरा काफ़िला लूट लिया जिसमें बहुत मालो मता हाथ आया। लेकिन अहले काफ़िला में से किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई सरगना नहीं है। लुटेरों ने जवाब दिया कि है तो सही, लेकिन इस वक्त वो लबे दरिया नमाज में मशगूल है। उस शख्स ने कहा कि ये वक्त तो किसी नमाज का नहीं। राहज़नों ने कहा कि नफलें पढ़ रहा है। फिर उसने सवाल किया कि जब तुम खाना खाते हो तो क्या वो तुम्हारे हमरा खाना नहीं खाता। उन्होंने जवाब दिया कि वो दिन में रोज़ा रखता है। उस शख्स ने कहा कि ये तो रमज़ान का महीना नहीं है। डाकुओं ने कहा कि वो नफली रोज़े रखता है। ये हालात सुनकर वो शख्स हैरत ज़दा रह गया और हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर अर्ज़ किया कि सौमो सलात के साथ रहज़नी का क्या ताल्लुक़ है। आपने पूछा कि क्या तूने कुरान पढ़ा है। उस शख्स ने जवाब असबात में दिया तो हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत तिलावत की। तर्जुमा यानी दूसरों ने अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए अमले सालिह को उसके साथ खलत मलत कर दिया। आपकी ज़बानी कुरानी आयत सुनकर वो शख्स में हैरत रह गया। एक और रिवायत है कि आप बहुत बामुरव्वत व बाहिम्मत थे और जिस कारवान में कोई औरत होती या जिनके पास कलील मता होती उसको नहीं लूटते थे, और जिसको लूटते थे उसके पास कुछ न कुछ माल छोड़ देते थे। इब्तदाई दौर में आप एक औरत पर फ़रेफ्ता हो गए और अक्सर उसकी मोहब्बत में गिरिया उजारी करते रहते और लूटे हुए माल में से उससे भी कुछ हिस्सा भेज दिया करते। वो वाक़या जिसने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दिल की हालत बदल दी और उन्होंने रहज़नी से तौबा कर ली। हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार ने कुछ इस तरह से बयान किया है कि एक मरतबा रात में कोई काफ़िला आकर ठहरा और उसमें एक शख्स ये आयत तिलावत कर रहा था जिसका तर्जुमा है कि क्या अहले ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनकी कुलूब अल्लाह ताला के ज़िक्र से खौफज़दा हो जाएं।
اس آیت کا فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زاروں قطار روتے رہے اور اس کے بعد مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے رہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی، اور اتفاق سے ایک دن آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے دل سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدقے دل سے توبہ کرنے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی ہی اس میں سونا نکلا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے، اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا، اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے آپ کی آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور پھر جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہوا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا کہ میں خادمہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دیں۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے۔ ایک رات ہارون الرشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گیا، اور جب دروازے پر دستک دینے کے بعد حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ سن کر ہارون نے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا، ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن عیاض میں ہیں، اور یہ کہہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لے گئے، اور اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ ترجمہ: یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے برے کام کیے ہیں، ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یہ سن کر ہارون نے کہا کہ اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟
پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون ہے، تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر ہی سے فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ لوگ حارج نہ ہوں۔ لیکن فضل نے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا کہ آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بار گران ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں، اور ہر جوان کو بمنزلہ بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہی رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون الرشید نے عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین صورتوں کا نار جہنم میں جا کر حلیہ ہی تبدیل ہو جائے گا، اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں سے تم ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی۔ اور اگر تمہاری سلطنت میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ یہ نصیحت آمیز گفتگو سنتے ہی ہارون الرشید پر غشی طاری ہو گئی، اور فضل برمکی نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب بس کیجئے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ کر دیا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ اے حامان، خاموش ہو جا، میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رقت طاری ہو گئی۔ پھر ہارون نے آپ سے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا قرض دار ہوں، اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کیا کہ میرا مقصد دنیاوی قرض سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی ہے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد افسوس، میرے تمام پند و نصائح بے سود ہو کر رہ گئے، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں، اور تم مجھے قصر ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ جو مال مستحقین کو ملنا چاہیے وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے ہوئے فضل برمکی سے کہا کہ یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں۔ میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ وزاری کا منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر اتنی گریہ وزاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا اے مالک حقیقی، اتنی گریہ وزاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً تو معاف فرما دے گا۔
عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے آ کر سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا و ذلیل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ زہد و رضا میں کون افضل ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی برضا رہتا ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ آپ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے مجموعہ کو دنیا کا نام دے دیا ہے، اور دنیا سے بری الذمہ ہو کر لوٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا دنیا میں آنا آسان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عجز اور انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی سے پہاڑ پر ہم کلام ہوں گے تو تمام پہاڑ فخر و تکبر کا شکار ہو گئے سوائے کوہ طور کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ طور ایک بہت عام سا اور چھوٹا پہاڑ تھا۔ ایک مرتبہ کسی قاری نے بہت خوش الحانی کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو، لیکن سورۃ القاریہ ہرگز نہ پڑھنا، کیونکہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی سورت قرأت کی اور آپ کے صاحبزادے ایک چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں موجود تھیں، چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کو کوہ ابو قبیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا، اور جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے ہی سپرد ہیں۔ چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دعا میں مشغول ہی تھی کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا۔ اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ کی اجازت سے اپنے 2 لڑکوں سے ان کی شادیاں کر دیں۔ یہ تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے کچھ حالات و واقعات۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ کسی نئے ولی کے تذکرہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔